अस्सलाम वालेकुम तमाम आइडियल असातिज़ा। अस्सलाम वालेकुम। आज रियासती सतह पर आयता का रिप्रेजेंटेशन पोस्ट को डी रिजर्व हमारे पास देखें सरकारी ऐलानात भी हैं, असातिज़ा तंजीमों के खतूत, कुछ अदालती फैसले भी हैं और ज़मीनी रिपोर्ट्स भी। तो एक काफ़ी मिली जुली तस्वीर बन रही है। बिल्कुल। आज हमारी कोशिश यही है कि ये जो अलग अलग चीज़ें हो रही हैं उन सब को जोड़कर देखें कि आखिर क्या है इन सब का। भर्तियों की बात हो रही है, तरक्कियों का भी जिक्र है, लेकिन वहीं पर कानूनी आप कहने रुकावटें भी हैं, इंतज़ामी मसले भी हैं। तो देखते हैं ये सब मिलाकर क्या कहानी बनती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसे मसले से जो एक ख़ास तबके के लिए, मेरा मतलब है उर्दू मीडियम से वाबस्ता लोगों के लिए बहुत अहम है। जी। ये उर्दू मीडियम असातिज़ा की खाली आसामियों का मामला है। ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन यानी AITA ने इस पर काफ़ी तशवीश जाहिर की है। हाँ, की है। DSC 2024 जो असातिज़ा की भर्ती का इम्तिहान था, उसमें 11,000 से ज़्यादा आसामियां थीं कुल, जी, जिनमें से तकरीबन 1,183 उर्दू मीडियम की थीं। लेकिन हैरत की बात है कि भरी गई सिर्फ 523। जी हाँ, ये बहुत बड़ा फर्क है। एसोसिएशन यही कह रही है कि तकरीबन 660, कुछ रिपोर्ट्स में 672 भी है। इतनी आसामियां खाली रह गई हैं। अच्छा। खास तौर पर जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, SC, ST और कुछ BC ग्रुप्स में, उनका कहना है कि जी मुनासिब उम्मीदवार ही नहीं मिले। और तशवीश की बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये मसला कोई आज का नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये आसामियां पिछले कोई 12-15 साल से इसी तरह खाली चल रही हैं। 12-15 साल? अरे इसका तो मतलब है स्कूलों पे बहुत बुरा असर पड़ रहा होगा। यकीनन, बिल्कुल। एसोसिएशन ने बाकायदा मिसालें दी हैं। संगारेड्डी जिले की कोहर मंडल के कुछ गांव हैं, जैसे कासबा गांव, पिगदूमल, राजनेली, पिचरगाड़ी। अच्छा। उनका दावा है कि वहाँ असातिज़ा हैं ही नहीं, जिसकी वजह से उर्दू मीडियम स्कूल बस नाम के रह गए हैं या अमलन बंद हो चुके हैं। जाहिर है उस्ताद नहीं तो स्कूल कैसे चलेगा। तो इस सूरत हाल में आईटीआ क्या चाहती है? मतलब सिर्फ मसला बता रहे हैं या कोई हल भी मांग रहे हैं? नहीं, वो एक ठोस मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने वजीर आला से अपील की है कि ये जो खाली रिजर्व असामियां हैं, इन्हें डी रिजर्व किया जाए। डी रिजर्व? जी, यानी उन पर से रिजर्वेशन हटाकर उन्हें जनरल मेरिट की बुनियाद पर पुर किया जाए, और वो भी इसी DSC 2024 की दूसरी लिस्ट से। अच्छा। वो कुछ पुराने हुकूमती अहकामात का, जियोज का हवाला भी दे रहे हैं, जो शायद 2000 के आसपास जारी हुए थे, जिनमें कुछ खास हालात में डी रिजर्वेशन की इजाज़त थी। लेकिन क्या ये इतना आसान है? डी रिजर्वेशन तो अपने आप में एक बहुत हसास मामला है। क्या हुकूमत इस पर राजी होगी? खास तौर पर रिजर्वेशन पॉलिसी का मकसद तो पसमानदा तबकात की नुमाइंदगी है। ये बहुत अहम नुक्ता उठाया आपने। एसोसिएशन का मौक़िफ़ तो ये है कि भाई जब सालों से उस कैटेगरी के उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे, तो असामियां खाली रखने का क्या फ़ायदा? इससे तो बच्चों का नुकसान हो रहा है। उनके मुताबिक पिछले कई DSCs में, जैसे 2008, 2012, 2017, इन पुराने जियोज पर अमल नहीं हुआ, इसीलिए ये मसला इतना बढ़ गया। ओह। वो ये भी कह रहे हैं कि तेलुगु मीडियम के बराबर आसामियां बनाई जाए उर्दू के लिए भी। दलील ये है कि इससे रोजगार भी मिलेगा, स्कूलों का मेयार भी बेहतर होगा। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, डी रिजर्वेशन करना सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर ये पेचीदा हो सकता है। सही, यानी एक तरफ तालीमी ज़रूरत है और दूसरी तरफ रिजर्वेशन का आईनी पहलू। बड़ा नाजुक तवाज़ुन है। अच्छा, ये तो हुई भर्ती की बात। नए असातिज़ा की तरबियत का क्या हाल है? कुछ वहाँ भी हो रहा है? जी, इस महाज पर भी कुछ हरकत हुई है। तेलंगाना स्टेट DECET 2025, जो एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा के लिए एंट्रेंस टेस्ट है। हाँ, DELD और DPSC। जी बिल्कुल। इन कोर्सेज में दाखिलों का दूसरा मरहला, जिसे स्पॉट एडमिशन्स कहते हैं, उसका शेड्यूल आ गया है। अच्छा, ये किन सीटों के लिए है जो पहले रह गई थी? हाँ, जो सरकारी डाइट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और जो प्राइवेट DLED कॉलेज हैं, उनमें पहले मरहले के बाद जो सीटें खाली रह गई थीं, ये उनके लिए है। कितनी सीटें होंगी तकरीबन? इत्तलात तो यही है कि तकरीबन 374 निशस्तें खाली हैं, 40 सरकारी इदारों में और 334 निजी कॉलेजों में। इसमें EWS कोटा भी शामिल है। ठीक है। शेड्यूल भी वाज़ेह है। सरकारी डाइट्स के लिए 26 अगस्त को रिपोर्ट करना है उम्मीदवारों को, और प्राइवेट कॉलेजों के लिए 28 अगस्त को सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक का वक्त है। और दाखिले कब तक मुकम्मल होंगे?
30 اگست شام 6 بجے تک یہ عمل مکمل کر لیا جائے گا۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ پہلے ہی کہیں داخلہ لے چکے ہیں وہ ان اسپاٹ ایڈمیشنز کے اہل نہیں ہوں گے اور اصل سرٹیفکیٹ لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب ذرا قانونی میدان کی طرف آتے ہیں۔ ایک بڑا فیصلہ آیا ہے، سنا ہے، جس کے اثرات شاید دور تک جائیں گے۔ جی ہاں، ہائی کورٹ میں کہہ دیا ہے کہ سرکاری اسکولوں اور جو لوکل باڈی اسکول ہیں، ضلع پریشد، منڈل پریشد والے، ان کے اساتذہ کی سروسز کو ملا کر ایک یونیفائڈ سروس نہیں بنا سکتے۔ یہ کیا معاملہ ہے، ذرا تفصیل سے بتائیے۔ یہ بہت بہت اہم فیصلہ ہے۔ دیکھیے، بنیادی طور پر عدالت نے یہ کہا ہے کہ ایسا کرنا آئین کے آرٹیکل 371D کی خلاف ورزی ہے۔ آرٹیکل 371D، یہ تو تلنگانہ اور آندھرا کے لیے خاص ہے نا؟ بالکل، یہ پبلک امپلائمنٹ میں مقامی لوگوں کے لیے برابر موقع یقینی بنانے کے لیے ہے۔ اس کے تحت مختلف لوکل کیڈرز بنتے ہیں۔ اچھا، تو عدالت کا کہنا ہے کہ یہ جو الگ الگ کیڈرز ہیں، سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کا اور لوکل باڈی اساتذہ کا، ان کو آپ ملا کر ایک سنگل ریاستی سروس نہیں بنا سکتے۔ یہ اس آرٹیکل کی روح کے خلاف ہے اور یہ صدر ہند کے اختیارات سے بھی باہر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو پرانے صدارتی احکامات تھے جن کی بنیاد پر یہ انضمام ہوا تھا یا ہو رہا تھا، وہ اب ختم۔ جی بالکل، وہ تمام متعلقہ صدارتی احکامات اور ان میں جو ترامیم کی گئی تھیں، جو غالباً 20 نومبر 1998 سے نافذ سمجھی جا رہی تھیں، ان سب کو عدالت نے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ تاہم ایک اہم بات یہ بھی واضح کی ہے کہ اس فیصلے کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا، نو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ۔ یعنی جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ہاں، یوں سمجھیں کہ اس دوران جو پروموشنز وغیرہ اس مشترکہ سینیورٹی کی بنیاد پر ہو چکی ہیں وہ متاثر نہیں ہوں گی، لیکن مستقبل کے لیے اب ان سروسز کو الگ الگ ہی مانا جائے گا۔ یہ تو انتظامیہ کے لیے ایک نئی پیچیدگی پیدا ہو گئی نا، خاص طور پر ترقیوں، تبادلوں وغیرہ میں۔ یقیناً یہ ایک چیلنج تو ہے۔ ایک طرف قانون کہہ رہا ہے سروسز الگ ہیں، دوسری طرف انتظامی طور پر شاید مہنگی پیدا کرنا مشکل ہو۔ لیکن اسی دوران ایک اچھی خبر بھی ہے کہ اساتذہ کی ترقیوں کا جو عمل رکا ہوا تھا وہ پھر سے شروع ہو گیا۔ ہاں، یہ ایک مثبت بات ہے۔ سنا ہے کافی ساری ترقیاں ہوئی ہیں۔ جی، کل 880 اساتذہ کو ہیڈ ماسٹر گریڈ 2 کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے۔ 880؟ جی، ان میں 133 سرکاری اسکولوں سے ہیں اور 747 منڈل پریشد اور ضلع پریشد اسکولوں سے۔ اس کے لیے پورا ایک شیڈیول تھا، ویب آپشنز لیے گئے، سینیورٹی لسٹیں فائنل ہوئیں۔ یہ عمل 26 اگست تک مکمل ہونے کی امید ہے۔ اور کیا صرف ہیڈ ماسٹرز کی ہی ترقیاں ہیں؟ نہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق 2324 اسکول اسسٹنٹ یعنی جو مضامین پڑھاتے ہیں اور 640 پرائمری اسکول ہیڈ ماسٹر، ان کی آسامیاں بھی 26 اگست تک ترقیوں کے ذریعے پر کی جا رہی ہیں۔ محکمہ تعلیم تو یہی کہہ رہا ہے کہ اس سے اسکولوں میں پڑھائی بھی بہتر ہوگی اور انتظامی نگرانی بھی مضبوط ہوگی۔ محبوب نگر ضلع سے بھی ایسی ہی خبریں ہیں کہ وہاں ویب کاؤنسلنگ سے ترقیاں ہو رہی ہیں۔ اچھا، وہاں کل 1481 آسامیوں میں سے 1287 ترقی سے پر ہوئیں، حالانکہ اب بھی وہاں SGT، HM، DEO اور MEO کی کافی آسامیاں خالی ہیں۔ تو ایک طرف یہ ترقیوں کا سلسلہ ہے جو یقیناً اساتذہ کے لیے اچھی خبر ہے، لیکن دوسری طرف کچھ پریشان کرنے والی خبریں بھی آ رہی ہیں، خاص طور پر انتظامی سطح پر بدعنوانی وغیرہ کی۔ ہاں، بدقسمتی سے ایسا ہے۔ نظام آباد سے خبر آئی ہے کہ اینٹی کرپشن بیورو یعنی ACB نے ضلع ایجوکیشن آفس پر چھاپا مارا ہے۔ جی، اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں سے مبینہ طور پر کوئی 48 لاکھ روپے برآمد ہوئے ہیں، جو کہا جا رہا ہے کہ غیر قانونی طور پر جمع کیے گئے تھے۔ 48 لاکھ؟ ہاں، کئی افسران اور عملے سے پوچھ گچھ ہوئی ہے اور کوئی 75 کے قریب فائلیں بھی قبضے میں لی گئی ہیں۔ یہ تو بہت سنگین الزامات ہیں، اس سے تو پورے محکمے کی ساکھ پر سوال اٹھتا ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی اکیلا واقعہ نہیں، ورنگل میں بھی ایک تنازع چل رہا ہے۔ وہاں کیا ہوا؟ وہاں جو DEO ڈسٹرکٹ ایجوکیشنل آفیسر کا اضافی چارج ہے، وہ اسی دفتر کے ایک فائنینشیل یا اکاؤنٹس آفیسر ہیں، مامدی گنیشور، ان کو دے دیا گیا ہے۔ تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ٹیچر یونینز اس پر اعتراض کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو پچھلے DEO تھے ان پر پہلے ہی کچھ الزامات تھے اور شاید کوئی انکوائری بھی چل رہی تھی۔ اچھا، تو یونینز کا موقف ہے کہ ایسے میں اسی دفتر کے کسی اور افسر کو، خاص طور پر فائنانس والے کو، چارج دینا ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے مفادات کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے، شفافیت پر سوال اٹھتا ہے۔
بات تو سمجھ میں آتی ہے. اور ایک اور معاملہ وکراباد ضلع سے بھی کچھ ایسی ہی خبر تھی کسی استاد کو ہٹانے کا. جی، وہ پیٹا منڈل کا گوجولا ٹانکا ٹانڈا پرائمری اسکول ہے. وہاں الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ ہیڈ ماسٹر نے اپنے ایک ساتھی استاد وینکٹیا ان کو کسی ذاتی رنجش کی وجہ سے نکلوا دیا. ارے اور ان کی جگہ الزام ہے کہ بہت کم تنخواہ پر ایک غیر تربیت یافتہ نجی شخص کو رکھ لیا ہے. والدین بھی شکایت کر رہے ہیں کہ اس سے بچوں کی پڑھائی کا نقصان ہو رہا ہے. اگر یہ الزامات سچ ہیں تو یہ تو اختیارات کا غلط استعمال ہے. بالکل. یہ واقعات دکھاتے ہیں کہ صرف بھرتیاں اور ترقیاں کافی نہیں، انتظامی شفافیت اور جواب دہی بھی اتنی ہی ضروری ہے. اچھا، ان سب مسائل کے بیچ طلبہ کی فلاح کے لیے جیسے مڈ ڈے میل اسکیم، اس کا کیا حال ہے؟ ہاں، مڈ ڈے میل ورکرز کی طرف سے یہ شکایت عام تھی کہ ان کے بل وقت پر ادا نہیں ہوتے، بہت تاخیر ہوتی ہے. جی، یہ تو پرانا مسئلہ ہے. لیکن حال ہی میں حکومت نے اس کا نوٹس لیا ہے. وزیر تعلیم نے ہدایت دی ہے کہ ہر مہینے کی 10 تاریخ تک ان ورکرز کے بل لازماً گرین چینل کے ذریعے کلیئر کر دیے جائیں. گرین چینل؟ جی، مطلب ایک تیز رفتار نظام ادائیگی کے لیے. یہ ایک اہم قدم ہے کیونکہ ریاست بھر میں کوئی 26,000 اسکول ہیں اور تقریباً 52,000 ورکرز ہیں. ان سب کو اس سے فائدہ ہوگا. امید ہے کہ یہ گرین چینل واقعی کام کرے. ماضی میں بھی ایسے وعدے سنے ہیں. جی، یہ تو عمل درآمد پر ہی پتہ چلے گا، لیکن کم از کم حکومتی سطح پر اس مسئلے کو تسلیم تو کیا گیا ہے. صحیح. اس کے علاوہ غذائیت کے حوالے سے ایک اور پہل ہو رہی ہے. وہ کیا ہے؟ اسکولوں میں بچوں کے لیے راگی جاوا یعنی باجرے کا دلیا وہ متعارف کروانے کا منصوبہ ہے. اچھا، راگی جاوا. جی، اس سے پہلے مرحلے میں ریاست کے 40% اسکولوں میں پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر شروع کیا جا رہا ہے. مقصد یہی ہے کہ بچوں کو اضافی غذائیت ملے جو مقامی طور پر دستیاب بھی ہے. یہ اچھی بات ہے. یہ تو ہوئی طلبہ کی باتیں. اب واپس آتے ہیں اساتذہ کی طرف. ان کے اپنے بھی تو بہت سے مطالبات ہیں، مسائل ہیں. کیا ٹیچر یونینز کچھ کر رہی ہیں؟ بہت زیادہ. خاص طور پر یونائٹڈ ٹیچرز فیڈریشن UTF وہ کافی سرگرم ہے. انہوں نے آج ہی یعنی 23 اگست کو حیدرآباد میں اندرا پارک کے پاس ایک بڑا احتجاج رکھا ہے. مہا دھرنا. تو کیا ہے ان کے مطالبات؟ ان کے مطالبات کی فہرست تو کافی لمبی ہے، لیکن جو اہم ہے ان میں نیا پے ریویژن کمیشن PRC جو ہے اس کی سفارشات کو فوراً نافذ کیا جائے. ہاں، یہ تو بڑا مطالبہ ہے. دوسرا، وہ جو متنازع کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم CPS ہے اسے ختم کیا جائے اور پرانی پینشن اسکیم OPS بحال ہو. یہ بھی بہت بڑا مطالبہ ہے. بالکل. پھر تمام خالی اسامیاں، خاص طور پر وہ 5,571 پرائمری اسکول ٹیچرز کی پوسٹس ہیں، ان کو فوراً بھرا جائے. ہر پرائمری اسکول میں کم از کم 2 استاد لازمی ہوں. اور تبادلوں اور ترقیوں کا جو عمل ہے اسے مکمل کیا جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ان کے 20 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈز کو نظر انداز کر رہی ہے. تو یہ مطالبات تو زیادہ تر اساتذہ کی سروس کنڈیشنز اور ان کے مالی تحفظ سے متعلق ہیں. ویسے دلچسپ بات یہ ہے کہ اساتذہ کی تنخواہوں پر ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ نے بھی کچھ کہا ہے. جی بالکل، یہ ایک بہت ہی معنی خیز آبزرویشن تھی سپریم کورٹ کی. ایک بینچ تھی جسٹس BV ناگرتنا اور جسٹس اجل بھویاں کی. ہاں، انہوں نے کیس سنتے ہوئے ریمارکس دیے کہ اساتذہ کو مناسب اور آپ کہیں قابل احترام تنخواہ نہ دینا یہ اصل میں تعلیم کی قدر کم کرنا ہے اور اس سے ملک کی قدر کم ہوتی ہے. واو، یہ تو بہت بڑی بات کہی ہے. جی، انہوں نے گجرات کے کیس کا حوالہ بھی دیا اور کہا کہ جو کانٹریکٹ یا فکسڈ پے پر ٹیچر کام کر رہے ہیں ان کو بھی کم از کم جو ریگولر پے اسکیل کا منیمم ہے اتنی تنخواہ تو ملنی ہی چاہیے. تو یہ ایک طرح سے ریاستوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اساتذہ کی مالی حالت کو سنجیدگی سے لیں. یقیناً عدالت نے بہت زور دیا کہ حکومتوں کو اس پر غور کرنا چاہیے اور اساتذہ کو ایک باعزت زندگی گزارنے کے لائق معاوضہ دینا چاہیے. یہ UTF جیسی تنظیموں کے مطالبات کو بھی ایک طرح سے اخلاقی حمایت دیتا ہے. صحیح. اچھا، اسی دوران اچھے کام کی تعریف کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. بہترین استاد ایوارڈز کے لیے بھی درخواستیں مانگی گئی ہیں. جی ہاں، یوم اساتذہ یعنی 5 ستمبر اس موقع پر جو ریاستی سطح کے بہترین استاد ایوارڈز دیے جاتے ہیں 2024 کے لیے، ان کے لیے درخواستیں طلب کی گئی ہیں. آخری تاریخ 25 اگست ہے. کن اساتذہ کے لیے ہیں یہ سرکاری اسکولوں،
ضلع پریشد، منڈل پریشد، ایڈڈ سکولز، ماڈل سکولز اور جو KGBV ہیں، کستوربا گاندھی بالیکا ودیالیہ، ان سب کے اساتذہ درخواست دے سکتے ہیں۔ یہ محنتی اساتذہ کی حوصلہ افزائی کا ایک اچھا طریقہ ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ان لوگوں کے لیے ایک خبر جو ریگولر اسکول نہیں جا پاتے، اوپن اسکول کے داخلوں کی تاریخ بڑھی ہے۔ ہاں، تلنگانہ اوپن اسکول سوسائٹی نے جو تعلیمی سال 2025-26 ہے اس کے لیے SSC یعنی 10ویں اور انٹرمیڈیٹ کے آن لائن داخلوں کی آخری تاریخ بڑھا دی ہے۔ کب تک؟ اب 31 اگست 2025 تک جو مقررہ فیس ہے اس کے ساتھ امیدوار می سیوا یا TG آن لائن مراکز کے ذریعے درخواست دے سکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے اچھا موقع ہے جو اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں، تلنگانہ کا تعلیمی شعبہ کافی ہلچل کا شکار ہے۔ بے وقت کئی چیزیں ہو رہی ہیں۔ جی، ایک طرف ترقیوں اور بھرتیوں سے کچھ امیدیں بن رہی ہیں، نظام کو بہتر بنانے کی کوششیں دکھ رہی ہیں، تو دوسری طرف اردو میڈیم اسکولوں کا مسئلہ ہے۔ سروس رولز پر عدالتی فیصلے ہیں، انتظامی گڑبڑیوں کے الزامات ہیں، اساتذہ کے احتجاج ہیں۔ بالکل، یہ ایک بہت ملی جلی سی تصویر ہے۔ ہر پیش رفت کے اپنے اثرات ہیں۔ جیسے اردو میڈیم آسامیوں کا مسئلہ، یہ مستقبل میں لسانی اقلیتوں کی تعلیم پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ سروس سٹرکچر کو لمبے عرصے تک متاثر کرے گا۔ ترقیاں اور نئی بھرتیاں امید دلاتی ہیں، لیکن وہیں انتظامی مسائل اور اساتذہ کی بے چینی بتاتی ہے کہ چیلنجز ابھی بہت ہے۔ تو یہاں پر ایک بنیادی سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، کیا یہ تمام اقدامات جو الگ الگ سمتوں میں جاتے ہوئے لگ رہے ہیں، کیا یہ مل کر کوئی ایک مربوط، کوئی کوہیرنٹ حکمت عملی بناتے ہیں؟ اچھا سوال ہے۔ یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ الگ تھلگ کوششیں، یہ قانونی رکاوٹیں اور یہ انتظامی کمزوریاں، یہ سب مل کر تلنگانہ میں تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کی راہ میں مزید الجھنیں ہی پیدا کر دیں گی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید آنے والا وقت ہی دے گا، اور اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔